बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक सुल्तान का घोड़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। आसपास कोई भी नहीं था। उनके सिपाही ने कहा, हजूर, जिस तरफ सूरज निकल रहा है इस तरफ अगर हम रास्ता अख्तियार कर लें तो जंगल ख़त्म होने के बाद एक गांव आबाद है। उस गांव के साथ में एक बाज़ार है। इस बाज़ार के अंदर एक हकीम साहब का दवाखाना है। हजूर, वो बड़े बड़े ज़ख्मी घोड़ों का भी इलाज कर लेता है। अगर हम किसी न किसी तरीके से इस हकीम साहब के पास पहुंच गए तो वो ज़रूर हमारे घोड़े की तकलीफ़ दूर कर देगा। घोड़े से तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल चलते चलते इस घोर में जा पहुँचे। सिपाहियों के साथ इस गाँव की बनी मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करने के बाद चले गए। सुल्तान ने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज ज़ोहर अदा की, लेकिन मस्जिद के अंदर किसी को पता ना चला कि इनके साथ नमाज अदा करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। नमाज ज़ोहर अदा की और जब वहाँ से रवाना होने लगे तो अचानक वहाँ पर हलचल सी मच गई। हर तरफ रोने और झंझनाने की आवाज़ आने लगी। हर घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था। गलियों के अंदर लोग रोते हुए जा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब, ऐसा क्या हुआ है? तो इमाम साहब ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि अचानक गांव वालों को क्या हुआ है। इतने में इमाम साहब का एक शागिर्द इमाम साहब के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, हजूर, हमारे साथ में जंगल में इस जंगल के बीच हमारे सरदार की लाश पड़ी हुई थी। हमारे सरदार को किसी ने कत्ल कर दिया। ये खबर सुनकर इमाम साहब भी गश खाकर गिर पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हैरान हो गए कि मौत तो आनी है, लेकिन आखिर इस सरदार के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि लोग इसकी वजह से इतने ज़्यादा रो रहे हैं। ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। सुल्तान अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह ने लाश को उठाने का हुक्म दिया। गाँव ने लाश को उठाया और सरदार की हवेली में ले गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि आखिर गाँव वाले अपने सरदार से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर गाँव का कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो सरदार का कत्ल कर सके। ज़रूर कोई बाहर का ही कातिल है जो इस सरदार का कत्ल करके इस जंगल के बीच में छोड़ गया है। सुल्तान ने पूरे जंगल का छान मारा, पूरे गांव के अंदर तहकीकात कराई, लेकिन कातिल का पता ना चल सका। सिलसिले में सुल्तान ने देखा कि इस गांव के अंदर एक नौजवान जिसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। वो कभी हंसता तो कभी रोता, कभी हंसता तो कभी रोता। जब सुल्तान अय्यूबी ने इस नौजवान की तरफ देखा तो लोगों ने कहा, हजूर, ये दीवाना है, ये खामखा हंसता भी रहता है और रोता भी रहता है। ये देखकर सुल्तान अय्यूबी इस दीवाने के पास गए और कहा, ए नौजवान, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो और रो क्यों रहे हो? इसने कहा, हजूर, मैं रोता इसलिए हूँ क्योंकि हमारे दरमियान हमारे सबसे वफादार और अहमदिल सरदार नहीं रहा, और हजूर, मैं हंसता इसलिए हूँ कि मैं गाँव वाले कभी भी अपने सरदार के कातिल को तलाश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गांव वाले बहुत ही बेवकूफ़ हैं। इसने कहा, जी हाँ हजूर, मेरे पास एक तरकीब है। जिसने सुल्तान ने कहा, बताओ क्या तरकीब है? इसने कहा, हजूर, हम एक सोने के सिक्के रखवा दें और फिर इस गड्ढे को भर दें और आगे जो मैं आपको कहूँ आप इस पर अमल करवाएं। हजूर, 1 महीना सब्र करें, कातिल आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ये सुनकर सुल्तान अय्यूबी बड़े हैरान हो गए और जब 1 महीना गुजरा तो सुल्तान अय्यूबी ने इस कातिल को पकड़ लिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये मुकम्मल वाक़या सुनने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। सुल्तान ने जंगल के बीच वाला रास्ता इख्तियार किया ताकि आबादी ना होने की वजह से घोड़े तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहे थे कि अचानक सुल्तान की तेज़ रफ्तार घोड़े की रफ्तार कम हो गई। सुल्तान अय्यूबी हैरान हो गए कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है कि घोड़ा आहिस्ता हो गया है। सुल्तान अय्यूबी को पता चल गया कि ज़रूर कोई घोड़े का एक पैर ज़ख्मी हो गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के घोड़े की रफ्तार कम हुई तो सिपाहियों ने भी अपने अपने घोड़े को रोक लिया और देखा कि सुल्तान के घोड़े का एक पैर पत्थर पर जा लगा है, जिसकी वजह से घोड़े का पैर ज़ख्मी हो गया है और इस पैर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। घोड़े को ज़ख्मी हालत में देखकर सुल्तान अय्यूबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि सुल्तान अय्यूबी बड़े बड़े जंगी महाजों में उतरे और फतह करके लौटे थे। इसलिए सुल्तान अय्यूबी अपने इस घोड़े को अपना एक बाजू समझते थे और जब इंसान के एक बाजू में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द की शिद्दत में मुबतला हो जाता है। इसलिए सुल्तान अय्यूबी घोड़े के पैर के नीचे बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो चुका था।
یہ دیکھ کر حکیم بھی بہت زیادہ پریشان ہوا تو سلطان نے حکیم کو کہا، حکیم صاحب کیا ہوا؟ میرے ایک گھوڑے کا پاؤں پتھر پر جا لگا ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کا پیر زخمی ہو گیا ہے۔ بوٹی کا اثر گھوڑے کے زخم پر بھی داخل ہو گیا ہے اور حضور اگر اس زخم کا علاج نہ کیا گیا تو یہ زخم گھوڑے کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی یا کوئی دوائی نہیں ہے جس سے زخم کا علاج ہو سکے؟ تو حکیم نے کہا، حضور زخم کا علاج تو ہو جائے گا لیکن زہر گھوڑے کے زخم میں داخل ہو چکا ہے اور اس کا علاج میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو سلطان نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور مجھے کیا فائدہ، میں اسے پیشے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے نیچے لے گئے اور باقی سپاہی بھی سلطان کے پاس آ کر لیٹ گئے۔ سلطان نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب کیا ہوا، آپ اتنے پریشان اور خوف میں کیوں آئے ہیں؟ تو حکیم نے کہا، حضور جو زہر گھوڑے کے زخم کے اندر داخل ہوا ہے اس کا علاج صرف یہ جڑی بوٹی تھی اور وہ جڑی بوٹی حکیم صاحب کے ہاتھ میں تھی اور کہا، حضور یہ جڑی بوٹی خاص ہونے کے جنگل کے بیچ میں ملتی ہے اور حضور ان جڑی بوٹیوں کے نیچے سانپ رہتا ہے۔ حضور میں جانتا تھا کہ جب میں یہ جڑی بوٹی حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا تو زہریلا خطرناک سانپ میری جان بھی لے سکتا ہے۔ اس جھاڑیوں کے بیچ میں گھس گیا اور جب میں نے وہ جڑی بوٹی نکالی تو اس کے نیچے سے چھپا ہوا سانپ میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں وہ جڑی بوٹی لے کر آگے بھاگتا رہا اور سانپ میرے پیچھے۔ میں نے بڑی زیادہ کوشش کی کہ میں اس سانپ سے جان چھڑوا لوں لیکن اس نے میری جان نہیں چھوڑی اور میں بھاگتا ہی رہا۔ جس کے وفادار ساتھی میرے پاس ہوں پھر مجھے کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حکیم صاحب نے جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور گھوڑے کے زخم پر لگائی، اس کے بعد اوپر پٹی باندھ دی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حکیم صاحب اب آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور اس کے بازار کے اندر ایک لوہار تھا، اس لوہار سے ایک خاص قسم کی نال بنواؤں گا جس سے گھوڑے کا زخم بھی نہیں بڑھے گا اور گھوڑا دوڑ بھی سکے گا۔ لیکن حضور یہ کام بازار کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں آبادی نظر آ جائے تو ہم اس آبادی کی طرف سفر شروع کر دیں گے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہاں ساتھ میں نہ ہی کوئی پہاڑی موجود ہے، یہاں تو صرف بڑے بڑے درخت اور جن پر چڑھنا آسان نہیں ہے، بڑے بڑے درخت اور جن پر چڑھنا آسان نہیں ہے، لہٰذا ہم بغیر کچھ دیکھے اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تو پھر حکیم صاحب نے کہا، حضور ہمیں تو سفر گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہا، نہیں میں اس حالت میں اپنے گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اس کے لیے کئی دن بھی پیدل چلنا پڑے۔ میں ایک بے زبان جانور پر اس طرح ظلم نہیں کر سکتا، وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے، پھر میں دوبارہ اس پر سواری کر کے گھوڑے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بتائیے۔ اس نے کہا، حضور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور آج سے چند سال پہلے میریال بادشاہ کا خاص سپاہی تھا۔ سلطان نے کہا، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن جب اللہ کسی کو سیدھے راستے پر لا دے تو پھر اس کے دل میں نرمی ڈال ہی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور جب میں رینال بادشاہ کے ساتھ تھا تو ایک دن رینال بادشاہ گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گئے اور جب گھوڑا محل کے دروازے پر پہنچا تو ریال بادشاہ کے اترتے ہی وہ گھوڑا مر گیا، لیکن ریال بادشاہ کو ذرا بھی احساس نہ ہوا اور مجھے بھی اس وقت بہت ترس آیا۔ لیکن جب حضور آج آپ کو دیکھا کہ گھوڑے کے ایک چھوٹے سے زخم کی وجہ سے آپ اتنا سفر پیدل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو مجھے رینال بادشاہ پر ترس آ رہا ہے کہ وہ آپ کے آگے خاک ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جانوروں سے پیار کرنا اور ان کا احساس کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں جانور سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر ہم اس جنگل سے نکلنا ہے تو میں یہاں کے سب سے اونچے درخت کے اوپر چڑھ کر چھوٹی سی ارد گرد دیکھتا ہوں، اگر کہیں کوئی آبادی نظر آ گئی تو پھر اس کی طرف چل پڑیں گے۔ سلطان جانتے تھے کہ وہ سپاہی پہلے ہی بہت زیادہ زخمی ہے، اس کی ٹانگ پر لگے زخم سے پہلے خون بہہ رہا ہے، لیکن سلطان نے کہا پہلے ہی زخمی ہیں، آپ دوبارہ کیسے چڑھ پائیں گے؟ اس نے کہا، حضور یہ تو کچھ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ اس سپاہی کے علاوہ ان باقی سپاہیوں میں کوئی بھی ایسا سپاہی نہیں ہے جو اتنی بلندی والے درخت پر چڑھ جائے۔ اس کے بعد اس نے چڑھنا شروع کیا۔ درخت پر چڑھتے ہوئے اس کی جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی خود تکلیف میں مبتلا ہو گئے، لیکن مجبوری تھی۔ جب اس سپاہی درخت کی چوٹی پر پہنچا تو ادھر گرد دیکھنے لگا اور سلطان کو بتایا، حضور یہ جنگل بہت چوڑا ہے اور گھنا ہے،
ارد گرد کوئی بھی آبادی نظر نہیں آ رہی، ہماری منزل بہت زیادہ دور ہے۔ تو اتنے میں حکیم نے کہا، سپاہی تم ہر طرف دیکھو، کہیں نہ کہیں آبادی تو ضرور ہوگی۔ وہ سپاہی مزید دیکھنے لگا تو اس نے کہا، حضور جس طرف سے سورج نکل رہا ہے اس طرف سے مجھے تھوڑی تھوڑی آبادی نظر آ رہی ہے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو سلطان ایوبی نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم راستے کی شناخت کرو کہ ہمیں کس راستے کی طرف جانا چاہیے، اس آبادی کی طرف پہنچ جائیں گے۔ سپاہی نے راستہ بتایا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آبادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے آدھا دن گزر گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے نکلنے کے بعد ایک گاؤں کے اندر پہنچ گئے، جو جنگل کے پاس ہی آباد تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ میں بازار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اس بازار کے ایک اندر لوہار کے پاس گئے اور حکیم صاحب نے اس لوہار کا بتایا کہ کس طرح کی نال گھوڑے کے لیے ٹھیک رہے گی، اور جس سوار کے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے لے رہا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ جب اس نے 20 سونے کے سکے دیکھے تو بڑا خوش ہو گیا اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہا، حضور میں مزدوری تو 10 سکے میں بنتی ہے، آپ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بس رکھ لو، یہ تمہارے لیے ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ سلطان گاؤں سے روانہ ہونے لگے تو اتنے میں زور کی اذان ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوب نے اس لوہار سے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ، آخر اس بازار کے اندر مسجد نہیں ہے؟ اس ساتھی نے کہا، جی بالکل، ہمارے بہت بڑے گواہ آباد میں مسجد ہے، آپ مسجد کے اندر چلے جائیں اور جا کر باجماعت نماز ادا کر لیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پھر امام صاحب کے چہرے پر خوف بے چینی شروع ہو گئی۔ سلطان ایوبی کو شک ہو گیا، کہیں امام صاحب مجھے جانتے تو نہیں؟ پھر امام صاحب نے دعا منگائی اور سلطان ایوبی نے نماز سنت ادا کی، لیکن ابھی تک امام صاحب نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ سلطان بھی حیران تھے کہ اگر امام صاحب مجھے پہچان چکے ہوتے تو ضرور گاؤں کو بتاتے، ان نمازیوں کو بتاتے۔ اگر وہ مجھے پہچان بھی نہیں سکے تو پھر امام صاحب نے مجھے دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیوں کیا؟ مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کیوں کر لیا؟ آپ کے چہرے پر پریشانی صاف صاف نظر آ رہی تھی، آپ کسی خوف میں مبتلا ہو گئے، آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، حضور میں بہت بڑا گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں نے مجھے بتایا کہ اس انسان کو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کے اندر مجھے عجیب سی کشش موجود نظر آ رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں مجھے بہت دلیری نظر آ رہی تھی، آپ کے سینے میں نور دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنا سادہ لباس آخر کون ہو سکتا ہے، لیکن حضور میں نہیں جانتا تھا آپ کون ہیں، آپ تو ہمارے سلطان ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے روانہ ہونے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ اچانک اس گاؤں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کے پاس آئے اور پوچھا، امام صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ امام صاحب نے کہا، حضور میں بھی نہیں جانتا کہ آخر وجہ کیا ہے، میں خود بھی پریشانی کی حالت میں سوچ رہا ہوں۔ امام صاحب اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ امام صاحب کے پاس ایک شاگرد آیا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور بہت ہی بری خبر ہے۔ امام صاحب نے کہا، بتاؤ آخر کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کے سردار کا قتل ہو گیا ہے اور سردار کی لاش جنگل کے بیچ میں پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر امام صاحب بھی وش کھا کر رونے لگ گئے۔ امام صاحب کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ امام صاحب ہوش میں آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ آخر ایک سردار کی موت نے ان گاؤں والوں کو اتنا بڑا دھچکا کیوں دیا؟ آخر وہ سردار، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن ایک سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سارے گاؤں والے کھڑے تھے اور قاضی صاحب کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کے سینے میں خنجر لگا ہوا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے سردار کی موت ہو چکی تھی۔ لیکن اس جگہ کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاتل کو تلاش کے لیے پورے جنگل کی چھان ماری، حتیٰ کہ پورے گاؤں کے اندر تفتیش کی گئی، لیکن قاتل کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں تھے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے تفتیش کر رہے تھے، اتنے میں سپاہی کے منہ سے نکل گیا، سلطان معظم۔ اور جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ کہا، اے مسافر، یہ نوجوان تمہیں سلطان معظم کیوں کہہ رہا ہے؟
بتائیے آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ قاضی صاحب اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم جانے انجانے میں آپ کے ساتھ ایک مہمان کی طرح، ایک مسافر کی طرح سلوک کرتے رہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ ہمارے عظیم سلطان ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں نے جان بوجھ کر یہ بات تم سے چھپائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں والے اپنے سردار کی وجہ سے اتنے پریشان تھے۔ ان کو دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایک سردار کی موت نے سارے گاؤں والوں کو کیا کر دیا ہے۔ یہ اسے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، سلطان معظم، وہ سردار کے پاس دولت تھی، اتنی سادگی تھی۔ حضور ہمارے سردار کے پاس گھوڑوں کا ایک استبل بھی تھا جس کے اندر 30 عربی نسل کے گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ سردار کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے اور بہت کھیتی باڑی تھی۔ لیکن ہمارا سردار جب بھی فصل اگاتا تو فصل سے حاصل ہونے والا اناج پورے گاؤں میں بانٹ دیتا تھا۔ جب بقرعید آتی تھی تو ہر گھر کے اندر سردار کی طرف سے ایک دمبا پیش کر دیا جاتا تھا اور کوئی بھی غریب، کوئی بھی یتیم عید والے دن اپنی قربانی سے محروم نہیں ہوتا تھا۔ اس کو حکیم صاحب کے پاس لایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا، اس کا علاج ناممکن ہے، اس کو بہت بڑی بیماری ہے، لہٰذا اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حضور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کی ماں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہا، اگر میرے بیٹے کا علاج کریں، میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب سردار حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہا، حکیم صاحب آپ اس نوجوان کا علاج کریں، یہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی یہ حالت اس کی ماں سے نہیں دیکھی جا رہی۔ اس نوجوان کی آخری سانسوں سے پہلے وہ بوڑھی عورت اپنی آخری سانسیں ختم کر دے گی۔ تو یہ سن کر اس حکیم صاحب نے کہا، حضور اس نوجوان کا علاج صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے اور وہ یہ کہ کبھی نہیں کروا سکتا۔ تو سردار نے کہا، بتاؤ تو صحیح آخر کس چیز سے اس کا علاج ممکن ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اس نوجوان کو کم از کم 1 ہفتے ہر روز عربی نسل کے گھوڑے کا جگر کھائے گا، تب بھی یہ بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا کہ 7 عربی نسل کے گھوڑے یہ سب اس غریب نوجوان سے کہاں سے لائے گا۔ یہ سن کر سردار اس وقت گھر لوٹ آیا تو بوڑھی عورت روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہا، سردار صاحب اب میرے بیٹے کا علاج 7 عربی نسل کے گھوڑے سے ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی اتنی ہے کہ میں چھوٹی سی گھوڑی بھی نہیں خرید سکتی، تو میں 7 عربی نسل کے گھوڑے کہاں سے خریدوں گی؟ تو سردار نے کہا، آپ کے بیٹے کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس نے یہ سن کر سردار کا شکریہ ادا کیا۔ لوگوں کو کسی بھی آدمی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کام سے نوجوان کی خاطر وہ سردار اپنے 7 عربی نسل کے گھوڑے کو ذبح کرتے، اس کا جگر نکال کر اس نوجوان کو کھلاتے، اور 7 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا اور چند دنوں کے بعد ہی وہ نوجوان بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اور اس واقعے کے بعد سارے گاؤں والے سردار سے بے انتہا محبت کرتے رہے اور سردار کی ذرا بھی تکلیف گاؤں والوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے کہ کوئی سردار اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا وفادار کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات میں سمجھ آئی کہ سارے گاؤں والوں ایک سردار کی موت پر اتنا غمگین کیوں ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاضی صاحب میں گاؤں والوں کا دکھ سمجھ سکتا ہوں اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں جب تک میں اس تخت کے قاتل کو نہیں پکڑ لیتا مجھے بھی آرام نہیں آئے گا۔ سلطان قاضی صاحب کو اپنے ساتھ لیے اور گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نوجوان جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر مسکرا رہا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد رونے لگ گیا۔ سلطان نے جب اس کے قریب گیا تو تھوڑی دیر مسکرانے لگا اور پھر رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب نے بتایا یہ نوجوان کون ہے، یہ مسکراتا کیوں ہے اور روتا کیوں ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، تو یہ مجھے دیکھ کر روتا بھی ہے اور مسکراتا بھی رہا ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی۔ قاضی نے کہا، نہیں حضور یہ دیوانہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس نوجوان کے قریب گئے پوچھا، اے نوجوان تم آخر رو کیوں رہے تھے، پھر اچانک مسکرانے کیوں لگ گئے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ گاؤں والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں لیکن میں اتنا پاگل نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان اب ہمارا عظیم سردار نہیں رہا۔ حضور کئی سالوں سے گاؤں والے نے مجھے پاگل بنا دیا تھا لیکن آج تک میں نے کبھی بھی بھوکا نہیں سویا اور ہر رات ہر دن اس سردار کے آدمی مجھے تلاش کر کے کھانا دے کر جاتے اور جب تک میں کھانا نہیں کھاتا تھا سردار کے آدمی مجھے تلاش کرتے رہتے، اور حضور جب میں نے اپنے سردار کی موت کی خبر سنی
تو مجھے اپنی روٹی کی فکر نہیں تھی کہ مجھے کھانا کون دے گا، مجھے تو اپنے سردار کا غم تھا کہ روٹی کی فکر نہیں تھی کہ مجھے کھانا کون دے گا، مجھے تو اپنے بس سردار کی غم تھا۔ سلطان نے کہا پھر تم مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا حضور میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جس سردار نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جس سردار نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی ہے، وہ گاؤں والے اپنے سردار کی قاتل کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جو تم اتنا مسکرا رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا یہ پاگل ہے، آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سلطان نے کہا قاضی صاحب آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں۔ اس نوجوان کی باتوں میں بہت تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور میں ایک سونے کے سکے کے ذریعے قاتل کو تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ ایک سونے کے سکے کے ذریعے قاتل کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں جیسا کہتا ہوں آپ ویسا کریں۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور آپ ایک نادان آدمی کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا ایک بار اس کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ ایک آدمی کے ہجوم کا گڈھا کھدوائیں، اس کے اندر سونے کے سکوں سے بڑی ہوئی تھیلی رکھوا دیں، لیکن سکوں کے درمیان چند سکے ایسے بھی ہوں جن پر ایک خاص قسم کا کوئی نشان لگائیں جو بعد میں وہ اہم نشان دے کر ان سکوں کو پہچان سکے، بعد میں وہ اہم نشانی دے کر ان سکوں کو پہچان سکیں گے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ افراد نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیوانے کی باتوں میں تجسس ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں، پھر اس سے ہوگا کیا؟ تو اس نے کہا حضور جس آدمی نے اس کو قتل کیا تھا اور سردار کی لاش کو اس جگہ پر دوبارہ آئے گا، اور جب وہ دوبارہ آئے گا تو جگہ تازہ گڈھا کھدا ہوا دکھے گا، تو اس کا ضرور تجسس ہوگا کہ آخر اس گڈھے کے اندر کیا چھپا ہے، یہ سردار کی لاش ہے یا پھر کچھ اور ہی۔ وہ اس تجسس کے مارے اس گڈھے کو ضرور کھودے گا، جب اس گڈھے کو کھودے گا تو اس میں سے یہ سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھیلی ضرور باہر نکالے گا، تو اسی میں اس کو یہ سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھیلی ضرور مل جائے گی۔ اور حضور جب وہ سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھیلی اسے ملے گی تو تھیلی کو اپنے پاس ضرور رکھ لے گا، اور حضور وہ تقریباً اگلے 1 مہینے کے اندر کسی نہ کسی گھر سے وہ قاتل بازار کے اندر خریداری کرنے کے لیے ضرور جائے گا، اور جب وہ خریداری کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے سونے کے سکوں میں وہ چند سکے جب کسی تاجر کے پاس جائے گا تو تاجر اسے فوراً پہچان لے گا، جیسے وہ تاجر کے پاس سکے آئیں گے تو تاجر اس کو پکڑ لے گا، اس سے ہم اس قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا حضور یہ سب بے خیالی پکاؤ ہے، اس پر عمل کرنا بہت بڑا مشکل ہے۔ اگر اس نوجوان نے ایک سونے کے سکے کی مدد سے قاتل کو تلاش کر دیا تو اس نوجوان کا علاج ایک اچھی حکیم سے کراؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی وہاں پہنچے تو انہوں نے سلطان کو آ کر بتایا کہ حضور جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ جب ہم نے گڈھا کھودا تو اس گڈھے کو دوبارہ کھودا گیا تو سونے کے سکوں والی تھیلی غائب ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بازار کے اندر سارے تاجروں کو بڑی ہی رائے کے ساتھ یہ سب کچھ بتا دیا، اور ان کو بتایا اگر فلاں نشانی والے سکے آپ کے پاس جو بھی گاہک لے کر آئے تو اس کو پکڑ لینا، کیونکہ جتنے بھی تاجر تھے وہ اپنے سردار پر جان نثار کرتے تھے، کیونکہ اس کے کامیابی کے پیچھے سردار کا ہی ہاتھ تھا۔ اور انہوں نے قاتل کو پکڑنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا۔ اب ہر تاجر کے پاس جو بھی گاہک آتا تھا وہ ہر سکوں کو بڑے ہی غور سے دیکھتے تھے۔ چند دن گزر گئے لیکن ان کے پاس کوئی بھی سکہ ایسا نہیں آیا۔ قاضی صاحب نے کہا حضور میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پاگل ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ نے ایک دیوانے کی بات پر عمل کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ 2 دن مزید صبر کیا گیا تو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک حویلی میں موجود تھے کہ ایک تاجر دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ حضور یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس ایک گاہک آیا ہے، اس نے مجھے 10 سکے دیے ہیں، ان 10 سکوں میں یہ سکہ بھی شامل تھا۔ تو سلطان نے کہا یہ وہ گاہک کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے گئے۔ جب اس آدمی کو حاضر کیا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس سردار کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے بابا کے لوگ بڑی زیادہ عزت کرتے تھے، میرے بابا کا نام لیتے لیتے ان کے ہونٹ آپس میں نہیں ملتے تھے۔ میں بھی ایک سردار کا بیٹا تھا لیکن کبھی کسی گاؤں والے نے میری اتنی عزت نہیں کی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا کہ جتنی عزت میرے بابا کی لوگ کرتے ہیں اتنی میری کیوں نہیں کرتے۔ اور جب میں جوان ہوا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بابا مجھے
سوتیرا ہونے کی وجہ سے گاؤں کے سرداری کی کسی گاؤں کے اور نوجوان کو نہ دے دے، اس لیے میں نے اپنے بابا کا کام وقت آنے سے پہلے ہی کر دیا اور انہوں نے بڑی ہی چلاکی سے اپنی فیملی کے اندر قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو جنگل میں لے گیا، وہاں دفنا دوں، اس کا نام و نشان میرا ہو جائے گا۔ لیکن اتنے میں گاؤں والے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو اپنے بابا کی لاش کو وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے اتنا بڑا جال بچھایا گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہیں پکڑنے کے لیے اس دیوانے کی ترکیب پر عمل کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان قاتل بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اندر ان گاؤں والوں کی رضامندی کے ساتھ اس گاؤں کے اندر ایک نوجوان کو سردار مقرر کر دیا گیا، اور اس سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور اس دانے آدمی کی عقل مندی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاتل کو پکڑ لیا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری بادشاہ کہانی ٹی وی کی طرف سے اور خرم رشید کی طرف سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔